जी, चलिए मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो अल्लाह ताला के नामों की इक़साम पे बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो है वो अस्माए ज़ात है, जिसमें अल्लाह का नाम अल्लाह है, और इसके अलावा भी कुछ 1-2 नाम है, लेकिन जो ज़्यादा नाम जो मेन उसका नाम है वो अल्लाह है, लेकिन इसके अलावा बहुत कम ऐसे नाम हैं जो आपके ज़ाती हैं। दूसरे जो है वो अस्माए सिफ़ात हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात से साथ होता है, जैसे कि इल्म से मौसूफ़ आलिमुन, ठीक है। इसके अलावा समीउन, बसीरुन, शकूरुन, यानी सुनने वाला, देखने वाला और कलाम करने वाला, इसी तरह कुदरत से मौसूफ़ कादिरुन, इसी तरह जो है वो इरादे से मौसूफ़ मुरीदुन। तो इस तरह ये जो नाम जो अल्लाह के इस्मा और सिफ़ात के साथ आते हैं, उनका ताल्लुक जो होता है वो अल्लाह ताला के अस्माए सिफ़ात के साथ होता है, ठीक है। दूसरे जो हैं वो हैं अस्माए अफ़ाल होते हैं। ये अस्माए अफ़ाल की भी 2 किस्में होती हैं, एक सरीहुन है, एक सरीह नाम होती है और एक मुज़म्मिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो जैसे हमारे पास जो है वो अल मुसव्विर है, यानी अल्लाह ताला मुसव्विर है, बनाता है, और ये जो है ये जो है ये इस्माए इरादा होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास, और जो इसकी मुज़म्मिन इक़साम होती है वो है जैसे कि अल्लाह की तदबीर, ठीक है। इसमें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मकर अल्लाह के अल्लाह की तदबीर है। इस पे अभी हमने पीछे भी हमारा जो पिछली सूरत थी उसमें जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो बड़ी बात की है कि अल्लाह की तदबीर जो है, और तदबीर तो अल्लाह ही की होती है और अल्लाह की तो खुफिया तदबीर होती है। वो दरअसल मुज़म्मिन है, ठीक है, यानी कि अफ़ाल, अल्लाह के उन अफ़ाल में से है जिनकी खुफिया तदबीर होती है, जो कि एक खुफिया अफ़ाल होते हैं, ठीक है। उनको उनको कहते हैं जिनमें जो है ये मकर अल्लाह है। और इसी तरह जो है वो एक उसका जो सामने सरीहुन बिल्कुल सामने है, जैसे कि या मुसव्विर है, बिल्कुल सामने है, सामने वो अल्लाह ताला तख्लीक करता है और बनाता है चीज़ों को, ठीक है। ये इसकी सरीह किस्म होती है, यानी और ये इस्माए इरादा में से होती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इरादा किया और बना दिया और सब कुछ जो है वो ज़ाहिर होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो चौथी किस्म है वो है अस्माए इश्तराक, ठीक है। ये एक रुख पर जो है वो सिफ़्त फ़ेल होते हैं, और दूसरे रुख पर जो है वो सिफ़्त तंज़ीह होते हैं। यानी इश्तराक इनका 2 चीज़ इस तरह से होता है कि जो मैंने पिछली किस्में बताई हैं कि अस्माए ज़ातिया होते हैं, अस्माए अफ़ालिया होते हैं, और अस्माए जो हैं वो हमारे पास सिफ़ातिया होते हैं और अस्माए अफ़ालिया होते हैं। तो ये जो अस्माए इश्तराकिया होते हैं, इनके ये तमाम के तमाम पहलुओं से जो है वो उनके उस नामों के अंदर जो है वो ये तमाम पहलू जो होते हैं वो शामिल होते हैं। एक पहलू से जो क्या होते हैं वो एक रुख पर सिफ़तें जो हैं वो अफ़ाल को ज़ाहिर करते हैं अल्लाह ताला की, और दूसरे रुख पर जो है वो अल्लाह ताला की तंज़ीह, उसकी पाकी को, उसकी तारीफ़ को बयान करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला के लिए जो है रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इस रब्ज़, तो रब मुख्तलिफ़ पहलुओं पे होता है ना, मुसल्ले भी होता है, पालने वाला भी होता है, साबित भी होता है, आका भी होता है, परवरिश करने वाला भी होता है, और मसले भी होता है। तो इसमें अगर हम इसका अल्लाह ताला की ज़ात का रब में अल्लाह ताला की सिफ़त साबित को लेते हैं, तो ये इसकी इसमें ज़ात के साथ इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम जो है वो हम इसके मसले को लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हदायत भी देता है, और अल्लाह ताला जो है वो मामलात को चलाता भी है, यानी निज़ाम भी चलाता है, इंसान के भी, और वसाइल मुहैया करता है, तो वो जो है वो उसके अस्माए अफ़ाल में से आता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो अल्लाह जो है वो मालिकुन है, तो वो उसकी सिफ़ात अस्माए सिफ़ात में से आता है, ठीक है, कि अल्लाह जो है वो मालिक है हर चीज़ का। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो एक ही नाम में से मुख्तलिफ़ किस्म के जो माना निकलते हैं, ये जो उनके अफ़ाल होते हैं, काम होते हैं, उन सब का एक इश्तराक होता है, उनको जो है वो अल्लाह ताला के अस्माए इश्तराकिया कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो एक अहम बात क्या होती है कि जितने भी अल्लाह ताला के ये नाम हैं ना, वो एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं होते हैं, ठीक है। मुतरादिफ किसे बोलते हैं? एक सेम, जिनके मीनिंग्स जो हैं वो सेम आ रहे होते हैं,
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پرسیپشنز ہیں, اتنی صفات ہیں, اتنے نام ہیں کہ ہم تو ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. صرف ان کا کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے چاہا, وہ بھی کس کے وسیلے سے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنا علم دیا ڈفرینٹ پرسیپشنز کے ساتھ, ان کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے ساتھ, ان میں سب سے زیادہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیا, اور ان کے وسیلے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں. تو کیا ہے کہ کیا اہم بات ہے کہ یہ تمام جو اسماء ہوتے ہیں, اسماء الہیہ ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہوتے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی دو بندوں کے اوپر اللہ کی ایک تجلی نازل نہیں ہوتی نا. اللہ کی ذات ہے, سبح اسم ربک الاعلی, اتنی بلند تعریف بیان کی ہے کہ اتنا اپنے بلند ترین, اپنے بلند رب کی, تو اتنا بلند ہے کہ کیوں پھر اگر وہ کسی ایک کے اوپر دو تجلیاں کرتا ہے, اگر اس کے نام کے دو مترادف ہوتے ہیں, تو پھر تو کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہو جاتا ہے نا, کہیں نہ کہیں احاطہ ہو جاتا ہے اللہ کا, اور اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے ہر پہلو سے اس کی ذات کا احاطہ ممکن ہے. دوسرے, ہر نام کے الگ الگ حقائق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب اسماء الہیہ الگ الگ حقائق رکھتے ہیں, یعنی ان کے حقائق کو جاننے کے لیے الگ الگ علم ہوتے ہیں. اور جتنی بھی اس دنیا میں جتنی بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا, ہر شے کی ایک خاص تسبیح ہوتی ہے, اور ہر شے جو ہے وہ اپنے اس خاص اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے. یہاں پہ مسعودہ بجی ہیں, جب یہ چھوٹی تھی تو ہمارے خالہ کا گھر مری کے کسی علاقے میں تھا جہاں پہاڑ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں صبح ہی صبح ایک پرندہ جو ہے وہ آیا کرتا تھا, وہ ایک خاص اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہر روز وہ اس کی تسبیح کرتا تھا. تو اس طرح یعنی ہر جتنی بھی تخلیق ہے وہ اپنے ایک مخصوص نام کے ساتھ کرتی ہے. اسی طرح ہم اگر اپنے انسانوں میں آ جاتے ہیں, تو ہر انسان کے ساتھ, ہر انسان کے لیے اس کے ایک اللہ کے نام کی ایک مخصوص تسبیح ہوتی ہے. اگر اس کو وہ پتہ چل جائے اور وہ اس تسبیح کو پڑھنے لگے, تو اس کے اوپر بہت بے تحاشا اچھے اثرات ہوتے ہیں. تو جو یہ اس خاص اللہ کے نام کو ہر ایک نہیں بتا سکتا. یہ بڑے اسپیسیفک بزرگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے, اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے نام کی اور آپ کی شخصیت کے ساتھ اللہ کا کون سا نام جڑا ہے, کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے یا آپ اس کا ورد کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ بہترین اثرات ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ارد گرد بھی بہت سے بزرگ ہوں گے, بزرگان دین ہوں گے, یا کوئی بڑی ایسی عالم شخصیت ہوں گی, تو آپ لوگ ان سے پوچھیے گا کہ اگر ان کے پاس یہ علم ہو, اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں, تو آپ لوگ بھی سب جو ہے وہ اپنی اپنی شخصیت, اپنے اپنے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وہ اسپیسیفک اللہ کا نام جو ہے وہ پتہ کر لیں, تاکہ پھر یہ ہے کہ جب اس کی تسبیح کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اس تسبیح سے ہمارے معاملات کو آسان کرے گا اپنی معرفت و حقائق کو حاصل کرنے میں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو یہ والی جو یہ اسم اعلیٰ ہے نا, اسم اعلیٰ یہ جو ہے یہ مقام فنا کی بھی تسبیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ کے ساتھ اور اس کی تسبیح کے ساتھ جو حقائق اور معارف جو ہیں وہ ان کے حجابات ہٹتے ہیں, جو ان کا علم حاصل ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ اس اسم اعلیٰ کی تسبیح کے ذریعے یہ جو ہے یہ اس کی ایک تسبیح خاص ہے جس سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے, اور یہ مقام فنا کی تسبیح ہے. یعنی مقام فنا جو ہے وہ ایک بہت بلند مقام ہے اللہ کی ذات کے, اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی یہ تسبیح ہے جس کے ذریعے انسان مقام فنا تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو اتنے اللہ کے اسماء کی قسمیں بتائی ہیں, ان قسموں کے حقائق و معارف جو ہیں وہ اس کے اوپر روشن ہوتے ہیں اس ایک لفظ سے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اس آیت کا صرف ابھی ہم سبح اسم ربک الاعلی, ابھی تک ہم سبح کے پر تھے, اس کے اسم پر کے اور تعریف بیان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ ربک الاعلی, رب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے اعلی, اب یہ جو اسم اعلی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. اب جو ہمارا بیان ہوگا ہم اس کا وہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسپیسیفک نام اس میں اعلیٰ کے ساتھ کریں گے. تو ابھی تک تو ہم اس سورت کی پہلی آیت جو کہ صرف اور صرف 4 الفاظوں پر مشتمل ہے, اس کے پہلے 2 لفظوں کی بات کر سکے ہیں,
ٹھیک ہے. اور اب جو ہے جو ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم اسی آیت کے جو اگلا لفظ ہے، یعنی پہلے ہم نے بولا سب اسما، اور اب ہم بات کریں ربک الاعلی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اب ہم جس نام کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں اپنی صفات اور اسما سے بھی بلند اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس میں اعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی شان میں اور اپنی شان میں اپنی اسماء اور صفات سے بھی بلند برتر اور اعلیٰ ہے. ہم تو نارمل بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی اسماء و صفات پر اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. دوسرے علو ون اتنا بلند ہے کہ اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ اتنا بلند ہے کہ اس کا احاطہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور بلندی کی انتہا ہے. اور یہ جو لفظ بلندی ہے یہ بھی ہم اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے جو لفظ اور جو معنی بلندی کا آ رہا ہے وہ تو اس سے بھی بلند ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے. البتہ وہ بلندی کی انتہا ہے، سب سے بلند بلندی کا حامل ہے. پھر جلال و کبریائی میں بھی بلند ہے، یعنی اپنی جلالت اور اپنی کبریائی پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے سب سے بلند ہے، جلالت میں بلند ہے اپنے اور یہ جو اس کی پرٹیکولر اور اس کا جو حقائق اور معرفت جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کبریائی میں سب سے بلند ہے، اپنی تعریف میں سب سے بلند ہے، اپنی تنظیم میں سب سے بلند ہے. اس کی جو ہے وہ معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہے، جب اس کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ عجز و انکساری کا مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ جو عجز و انکساری ہے یہ دونوں وائس ورسا کام کرتی ہے. آپ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی اس معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر جب آپ اللہ کی اس معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، سمت کو جان لیتے ہیں، تو آپ عجز و انکساری کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ ہماری تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ہم آپ کے آگے عاجز ہیں. اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ جو ہے یہ صالحین، اللہ کے صالحین بندے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ حجاب رہتا ہے، اور وہ جو ہیں ان کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے. یعنی اللہ کے صالحین بندوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کو اللہ کے بلند، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تنزیح کرنے کا کرنے کے حقائق کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے عز و انکسار کے وہ بندے بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ انہیں صالحین بندوں میں شامل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صفات صالحین ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ہمارا قبروں کے ساتھ اٹھنا وہ بھی صالحین بندوں میں کیجیے، اور ہمارا جو ہے وہ پھر دنیا جو ہمارے جو آخرت کی زندگی ہے جو ابدی ہے وہ بھی صالحین کے ساتھ کریں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ منزہ، یعنی اللہ جو ہے اس کی تسبیح اور تنزیہ، اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، ایسی پاکی کہ جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ابن عربی نے اس میں اعلیٰ کے جو تعلق بتایا ہے اور جو تحقق بتایا ہے، جو تخلق بتایا ہے، سبحان اللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ یہ علم تو ایسے ہی عالم جو ہیں وہ دے سکتے ہیں جو معرفت کے اتنے بلندیوں پر ہوں کہ آپ نے اس میں تعلق یہ بتایا کہ انسان کا اس اسم سے یہ تعلق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ بلند درجہ طلب کرے کہ ایسے بلند مقام تک کوئی اور پہنچ ہی نہ سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اسم کا ہمارے جس انسانوں کا تعلق ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بلند مرتبے سے مراد عالین کا درجہ ہے، یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اپنی قربت کا وہ بلند ترین درجہ عطا کرے کہ وہ اس درجے تک کوئی نہ پہنچ سکے. اور یہ درجہ کیا ہے؟ یہ عالین کا درجہ ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شیطان کو سرزنش کی تھی نا، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا تھا اور کیا تم جو عالین کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ جو عالین ہے یہ دراصل ایک خاص بلند مرتبہ ہے. اور یہ مرتبہ کیا ہے کہ اس مرتبے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو پہنچتے ہیں وہ اللہ کے جلال میں مدہوش ہوتے ہیں، یعنی وہ ارواح جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے جلال میں مدہوش ارواح ہوتی ہیں. ہم نے ابھی وہ بیان کیا تھا نا کہ کیا ہے اسم اعلیٰ؟ جلال و کبریائی کی اس کی صفت کو جاننے والے.
ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال میں مدہوش ارواح ہوتی ہیں جو کہ عالین کے درجے پر ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ان ارواح کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس نے اور پھر کیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی ایک دائمی تجلی میں رہتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی تجلی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، تو یہ وہ ارواح ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں. یہاں ارواح سے مراد کوئی عالم ارواح میں رہنے والی ارواح نہیں ہے، یہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں جن مقامات کے اوپر آئے ہوئے وہ لوگ ہیں عالین، کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں اللہ کے اندر، لیکن فنا کرنے کے بھی درجات ہیں. تو یہ جس فنا کے مقام پر ہیں وہ جو ہے وہ عالین کا درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے کہ وہ ایسی مدہوش ارواح ہوتی ہیں کہ نہ ان کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دائمی تجلی میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں پر، وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے. پھر مرتبہ عالین کی بلندی، یہ دراصل جو ہے وہ یہ جو مرتبہ عالین کی بلندی ہے اور جو ہم عام جیسے انسان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے درمیان جو ہے یہ اس میں اعلیٰ، یعنی یہ جو عالین کی بلندی ہے یہ ہم انسانوں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اس میں الاعلیٰ ہے نا، اس کے مابین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ارواح جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ مدہوش ارواح ہیں، ان کی یہ اس مقام عالین کی جو بلندی ہے وہ ہم جیسے عام انسانوں اور اس میں الاعلیٰ کے مابین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلندی حق، جبکہ جو اس مقام پہ لوگ ہوتے ہیں وہ بلندی حق کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. بلندی حق کا مشاہدہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ اللہ کی بلندی کیا ہے، لیکن وہ جس مقام میں ہے، بلند مقام میں، وہ بھی جو ہے وہ اس میں اعلیٰ کے اور انسان کے بیچ میں ہے. اس کے باوجود وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی بلندی کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مشاہدہ صرف وہی کر سکتا ہے جو کہ خود کو دیکھتا ہو. ٹھیک ہے. اس بلندی کا مشاہدہ کرنے کا جو ابن عربی بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کون اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. دیکھیے اس کے اس حقیقی مشاہدے کی میں بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی ہے کتنی، یعنی کتنے انچ ہے، کتنے وہ ہے، نہیں، یعنی اس کا صرف مشاہدہ کہ ہم دیکھ سکیں کہ اللہ کی بلندی کہاں ہے. کیونکہ جو عارفین ہوتے ہیں وہ جب اپنے یہ مقامات طے کرتے ہیں تو وہ واضح طور پہ ان مقامات کی حقائق کو دیکھتے ہیں. ان کا کہ کون مشاہدہ، یہ لوگ جو عالین کے درجے پہ ہوتے ہیں یہ تو اللہ کی مشاہدہ بلندی کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود کہاں پر ہیں، وہ مدہوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مشاہدہ حق کی بلندی جو ہے وہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے، جو وہ خود کو بھی دیکھ سکتے، جو خود کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جبکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے نفس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر فنا ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا اپنا نفس یا ان کا اپنا آپ جو ہے وہ بھی اوجھل ہوتا ہے. وہ ہم نے اس وقت بات کی تھی نا، وہ پیچھے ہماری جو تفسیر میں بات آئی تھی کہ پوچھا گیا تھا کہ جو ہے وہ منصور حلاج کا کہ ان کو اتنا بلند مقام کیوں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اس کے اندر تو صرف اور صرف میں ہی تھا، میری ہی ذات تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو فنا تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو بات ہی یہ نہیں کر رہا تھا کہ میں ہوں میں ہوں، جبکہ فرعون تو بات ہی یہ کر رہا تھا کہ میں ہوں میں ہوں. اور تو اس نے توبہ کی تو اس کو غرق کر دیا گیا. ان کو جو ہے دنیاوی طور پہ جو ہے وہ مار دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو بلند مقام دیا. تو کہا کہ ان کی ذات میں تو کوئی تھا ہی نہیں، ان کی ذات میں تو صرف اور صرف میں ہی تھا، اس کی ذات تو میرے اندر فنا ہو چکی تھی، تو وہ اپنی ذات کو تو دیکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معاملہ ہے. اور پھر بلندی حق اور مرتبہ اعلیٰ کے بیچ میں جو ہے وہ ہر وقت وہ گم رہتے ہیں. یعنی ان کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو اس عالین کے درجے میں ہے کہ جس میں بلندی حق، ٹھیک ہے، اور مشاہدہ حق، دونوں کے بیچ میں وہ سارا وقت غرق رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں. یعنی کہ وہ اس سطح کے فلا فی اللہ ہوتے ہیں. تو اس میں اعلیٰ ہے نا، اس کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا ہے. یعنی ابھی ہم صرف تعلق کی بات کر رہے ہیں، سوچے تحقق ہوگا تو کیا ہو جائے گا
کہ ताल्लुक के कितने पहलू हैं इसमें आला के, और क्या क्या पहलू हैं जो आम इंसान अल्लाह हमें इसको हासिल करने का और की तरफ जो है वो हमारी इंटेंशन दे और हमें इसके हासिल करने के लिए आसानियां दे, कि क्या बात है इसकी। यानी इसका तो सिर्फ ताल्लुक ही अल्लाह की ज़ात के साथ जो है हम इंसानों के हवाले से इस जिस्म का ताल्लुक है, तो आगे ये कितनी बुलंदी के मुकाम पर इसका ताल्लुक है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है, इसके तहक्कुक की तरफ हम आते हैं। तो जो इसम है इसका तहक्कुक ये है कि इंसान हिस्सी और मानवी दोनों तरीकों से अल्लाह ताला को हर मौजूद शय से बुलंदो मर्तबा आला पर बुलंदो आला मर्तबे पर समझे। ठीक है, ये इंसान को इसका तहक्कुक हासिल हो जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर मौजूद शय से जो है वो बुलंद वाला है। ठीक है, और अल आला की इंतहा सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम नहीं जान सकते कि अल आला की बुलंदी कहाँ है। आलीन के ऊपर जो जो बताया गया कि मुशाहिदा हक और दर्जा आला के भी अल्लाह के माबेन है, तो हम नहीं जानते, लेकिन जितनी भी उस बुलंदी की इंतहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जब इंसान को इस बात का तहक्कुक हासिल हो जाता है। और क्या चीज़ है, ये आलिम बिल्लाह। ठीक है, ये जो आलिम बिल्लाह होते हैं इनको इस चीज़ का जो है वो तहक्कुक हासिल होता है। मैंने इमाम अबू लैस की बात की थी, वहाँ पर जहाँ जब मैं उनके मज़ार मुबारक पर गई, तो आपका जो मज़ार मुबारक था वो थोड़ा अंदर करके था, और शुरू में वहाँ पे 3 जो थी वो और अहले कबूर थी, और उनमें जो सबसे पहले लिखा था वो किसी नाम के साथ लिखा था कि आरिफ बिल्ला है। ठीक है, एक और कब्र पे लिखा था कि ये बाकी बिल्ला है। और इस तरह से जो है ये देखिए, आरिफ बिल्ला, बाकी बिल्ला, हालिम बिल्ला, ये कितने बुलंद बुलंद मुकाम के लोग हैं। उस वक्त तो उस वक्त तो मुझे इन चीज़ों की इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या क्या है। बस मुझे ये पता था कि ये वो मुकामात हैं, और जो है ये इतने बुलंद पाया क्या औलिया कराम है, इतने बुलंद। तो अल्लाह का सच शुक्र है कि वहाँ पे मुझे नफिल पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, लेकिन वो वाकई वहाँ पे उनकी कबूल मौजूद थी। और फिर जो है फिर आलम बिल्ला है, तो ये जो आलम बिल्ला है जिसके लिए ये है, वो कहते हैं कि वो 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 लोग होते हैं कि जो इस दुनिया में जो है वो बुलंदी नहीं चाहते हैं। ठीक है, और बल्कि अपनी यानी इस दुनिया में कोई बुलंद मर्तबा नहीं चाहते हैं, इस दुनिया में बुलंदी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसकी जगह वो अपनी ज़ात की पहचान चाहते हैं। ठीक है, हमारे की यानी उनकी ज़ात की पहचान में बुलंदी चाहते हैं, वो इस दुनिया में बुलंदी नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने ज़ात की पहचान की बुलंदी चाहते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है जो हमारा अल्लाह ने इब्तदा की है, अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है इसमें भी वो बुलंद वो एक दर्जा चाहते हैं। इसके लिए वो अल्लाह में नहीं देखते, बल्कि अल्लाह पर देखते हैं। कल हमने क्या बात की थी कि हमारा जो रास्ता होगा वो क्या होगा, अल्लाह के साथ है, अल्लाह में है, अल्लाह की तरफ है। ठीक है, तो अब ये किस तरफ में है, रास्ता वही है कि अल्लाह में है, अल्लाह की तरफ है। ये जो रास्ता है, लेकिन ये लोग कौन लोग होते हैं जो अल्लाह में नहीं देखते हैं, क्योंकि जब इंसान अल्लाह में देखता है तो में का मतलब होता है कि आप उसके अंदर जाके उसकी ज़ात के ऊपर तहकीक करें और वो इल्म हासिल करें, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अल्लाह पर देखते हैं, और यानी कि वो अल्लाह की ज़ात में फ़िक्र नहीं करते हैं कि वो अल्लाह की ज़ात पर फ़िक्र करने लगे कि अल्लाह की ज़ात कैसी है, कैसी नहीं है, अल्लाह की क्या ज़ात के हवाले से अल्लाह के इल्म हासिल करें, बल्कि वो अल्लाह की अस्मा और सिफ़ात तो खुद अल्लाह की फ़ज़ल के हवाले से कि फिर एक मुकाम पे वो अस्मा और सिफ़ात से भी जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो अस्मा की ज़ात का इल्म हासिल नहीं करते। वैसे भी जो है वो अल्लाह की ज़ात के इल्म के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि फिर नफ्स से ही जो है ये ममनू है अल्लाह की ज़ात के इल्म में। लेकिन जब ये इन खास लोगों की हम बात कर रहे हैं तो इनके मेयार और इनके मकामात भी जो हैं वो बहुत बुलंद हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस हाज़रत की अता क्या होती है, यानी जब जो लोग उस पे पहुंच जाते हैं उस हाज़रत में, हाज़रत से तो हम अब जान चुके हैं कि हाज़रत से उस मुकाम में हाज़िरी, यानी जो लोग उसमें पहुंच चुके हैं उसकी अता क्या होती है। तो हाज़रत की अता सादत के लिए बुलंदी देती है। एक तो सादत बजाते खुद ही है ना, उस सादत की बुलंदी, सादत को हासिल
حاصل کرنے کے لیے بلندی دیتی ہے، ٹھیک ہے، سعادت کے لیے بلندی دیتی ہے، یعنی اس بلندی پر پہنچا دیتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سعادت ملتی ہے۔ اور کیا کس چیز کی سعادت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جاتی ہے جو کہ عبودیت میں ہے، یعنی ہمارے ذات کی، ہمارے جو سیلف ریئلائزیشن ہے۔ رابعہ یہ آپ آواز بہت سن رہی کٹتی ہے، ہوگی اس بات کو، آپ کا یہ سوال تھا کہ سیلف ریئلائزیشن جو ہے وہ آواز بہت انسان کی کٹ کس کٹ طرح سے کے آ ہوتی رہی ہے۔ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیلف ریئلائزیشن ہے یہ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم تفسیر کریں گے تو ہم اس میں سمجھ سیلف نہیں آ رہا کیونکہ آواز کے مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا دیتی ہے یہ حضرت، وہ سعادت کی بلندی دیتی ہے، سعادت کے بلند مرتبے پر پہنچاتی ہے۔ اور وہ کیا بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی سیلف ریئلائزیشن، اپنے ذات کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جو کہ کیا ہے، جو کہ عبودیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبودیت پہ تو ہم نے کافی جو ہے وہ کیا ہوا ہے، مطلب ہم نے اس پہ کافی جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آج ابھی ہم عبودیت پہ مزید بات نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم عبودیت کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریکال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال کیا ہے کہ یہ عبودیت کے اوپر آتی ہے۔ اور چلیے سمپل بات کر لیتے ہیں، تو عبودیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں مختلف قسم کے جو پوائنٹس آتے ہیں، اس کے تحت انسان کے ایمان کا مضبوط ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ عبودیت کے درجے میں آتا ہے۔ اور تو ذات کی پہچان جو کیا ہے وہ عبودیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عبودیت کے درجے پر پہنچائے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عبودیت کے اوپر دوبارہ سے ایک بات کر لیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس تیسری چیز آ رہی ہے، وہ کیا ہے، تخلق، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے ہم نے تعلق کو دیکھا، اب آپ دیکھیے کہ تحقق کے کتنے پوائنٹس تھے، اور اب جو ہے وہ کیا چیز آ رہی ہے، وہ اس کا تخلق آ رہی ہے۔ تو اب ان سارے مقامات کے بعد اس کا تخلق، اس اسم کا کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ عالی مرتبہ کہلاتا ہے۔ کیسا شخص؟ جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، علم کا فہم دیتا ہے، اخلاق اچھے عطا کرتا ہے، دقیق معاملات میں فہم عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دقیق معاملات میں، یعنی ایسے معاملات میں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایسے سلوشنز نکالتا ہے جو انسانیت کے لیے فلاح کے باعث ہوتے ہیں، انسانیت کی ڈسٹرکشنز کے باعث نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لطائف ہوتے ہیں، لطائف علم ہوتا ہے، ایسے دقیق علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ ایک کامیاب عالی مرتبہ کہلاتا ہے، اور وہ اس علم، وہ اس اسم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تخلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ سب اسم ربک الاعلی کی جو تفسیر آتی ہے وہ ہمارے پاس ان پہلوؤں پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو ہمارے لیے سمجھنا اور اس کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا آسان فرما دے۔ اچھا، پھر اگلی جو اس کی آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر باطنی اور ظاہری قوتیں دے کر درست کیا۔ یہ والا جو ترجمہ ہے نا، یہ میں نے ضیاء القرآن سے لیا، اور اتنا یہ مجھے خوبصورت لگا، ورنہ نارملی جتنی یعنی پیر محمد کرم شاہ نظری کا نارملی ورنہ اس آیت کا ہوتا ہے کہ الذی خلق فسوی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا، یا مختلف، لیکن کتنا خوبصورت پیر کرم شاہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلے تو کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر باطنی اور ظاہری قوتیں دے کر درست کیا۔ تو دیکھیے، اور کس چیز میں، تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت آ رہی ہے کہ پیدا کرنے پہ خالق ہونے کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دوسری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہے، الخالق، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور اس کے ساتھ ہی جو آگے ہے والذی قدر فہدا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا؟ اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر اسے راہ دکھائی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا یہ بھی ایک پورا کا پورا ہے کہ پہلے اندازہ مقرر کیا، پھر اس کی راہ بھی دکھائی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ وہ راہ دکھاتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں، کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ میں نے ایک اندازے پہ مقرر کیا تو ہم اس اندازے کو بھی دیکھنے چل جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دکھاتا ہے، اللہ ہمیں اس طرف رجوع کرنے کی ہدایت دیتا ہے، پھر ہمیں وہ جو ہے وہ ان حقائق و معرفت کو سمجھاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو سب سے پہلی جو دوسری صفت آ رہی ہے وہ الخالق کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کس نے؟ کہ اس نے ہمیں ایک مخصوص اندازے پر تخلیق کیا،
ठीक है। और इसका क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, पैदा करने के बाद हमें रूह अता की, रूह के बन देने के बाद हमें इस्तेदाद अता की। क्यों इस्तेदाद अता की? ताकि हम अल्लाह ताला के उस फैज़ इलाही तक पहुंच सकें, यानी हदायत हदायत दी, हदायत सबके लिए होती है। अब इस फैज़ इलाही तक जो लोग पहुंचे हैं, जिन तक हदायत पहुंची है, उनमें से भी मखसूस लोगों को मुमताज़ फरमा दिया। उन हदायत याफ्ता लोगों में से भी मखसूस लोगों को जो है वो उसने मुमताज़ फरमाया। ठीक है। फिर इसका जो ताल्लुक है हमारे साथ, इसमें खालिक का जो ताल्लुक बनता है वो ये वो ज़ात कि जिसने इंसान को एक ख़ास अंदाजे और निस्बत से पैदा किया। अब इस अंदाजे पर हमें दुरुस्त होना है। ठीक है। यानी इसके साथ ताल्लुक ये है कि अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसने हमें ख़ास अंदाजे पे पैदा किया है। अब उसने हमें जिस अंदाजे पर, जिस ख़ास तखमीने पर पैदा किया है, उसमें हमें दुरुस्त होना है। यानी अल्लाह ताला ने जिस अंदाज से, जिस तखमीने के पर पैदा किया है, हमें उसी तखमीने के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगियों को गुजारना है। हम अपने ही अंदाजे, हम अपने ही तखमीने लगा लगा के जिंदगियां गुजार देते हैं। हमारी अपने ही जहन चलते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी अपने अपने ही मामला चलते हैं, अपने ही तखमीने, अपने ही अंदाजे। नहीं, अल्लाह कह रहा है मैंने जिस पे तुम्हें पैदा किया है, जिस तखमीने पे, हमें उसको दुरुस्त करना है। और उसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप हमें, तो अब ये जो इसम इसमें खालिक है ना, ये हमें उस मखसूस अंदाजे और तखमीने पर जो है वो हमें दुरुस्त करता है। ठीक है। और क्या बात है, और जिन और किसके जरिए दुरुस्त करेगा? जिन अमाल के लिए अल्लाह ने हमें मुकल्लिफ किया है, उनकी अदायगी में अल्लाह की मदद को हासिल करना है। ठीक है। ये जो इसमें खालिक है, ये हमें इस तरह से हमारे साथ ताल्लुक को पैदा करता है कि एक तो जिस तखमीने पर है उसको हमें दुरुस्त करना है। किस तरह करना है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे लिए मुकल्लिफ की हैं, हमें उनकी अदायगी के लिए अल्लाह से मदद हासिल करना है। फिर इसी इसम का जो तहक्कुक है वो दो चीज़ों पर होता है कि अल्लाह ने हमें दो चीज़ों पर तख्लीक किया है। एक क्या है? खलक तकदीर। दूसरी क्या है? खलक ईजाद। ठीक है। खलक तकदीर क्या है? वो ये है कि अल्लाह अपने इरादा और मशीयत में, यानी तख्लीक करने से कबल, तख्लीक करने का अल्लाह ने जो तखमीना या अंदाज़ा लगाया, ठीक है, अभी उसको उसने किसी तख्लीक वजूद नहीं बख्शा है। उसने पहले, हमने हमने जाना है ना कि मशीयत किसे कहते हैं और इरादा किसे कहते हैं। ठीक है। तो उस वाली उस स्टेज पर जो है, जब अल्लाह ताला ने जो है उसको सिर्फ अल्लाह ही के उसमें था कि अल्लाह ने ये उसका तखमीना इरादा किया था, उसे कहते हैं यानी अल्लाह ताला के अमरे इलाही से कबल की स्टेज, अमरे इलाही से कबल की स्टेज जो है वो खलक तकदीर कहलाती है। और अमरे इलाही के साथ जब अल्लाह ने कहा कि कुन हो जा और वो पैदा हो गई, उसे जो है वो खलक ईजाद कहते हैं। ठीक है। यानी अब उसने वो मखसूस तखमीना, वो मखसूस अंदाजा जो उसने अपनी तख्लीक के लिए लगाया था, और जो उसने अभी अमरे इलाही से कबल लगाया था, जो उसकी मशीयत में था, उसने जब उसको वजूद बख्शा, जब अपनी मखलूक को उस ऐन तखमीने और अंदाजे के मुताबिक वजूद बख्शा, अपने अमरे इलाही कुन कहकर उसे खलक ईजाद कहते हैं। ठीक है। और इस हाजरत का बंदा जो होता है वो अब्दुल खालिक कहलाता है। यानी ये हम है ना, यानी खलक के तकदीर भी हम ही के ऊपर है और खलक की ईजाद भी हमारे ऊपर ही है। हम आगे की किसी मार्फत के उसमें अयान पे बात करेंगे। आज मैंने यहाँ पे अयान पे तो बात नहीं की है, लेकिन ये बात है कि बेसिकली जो है वो ये एक सादी तस्वीर के साथ आ रहा है कि जिसमें आपकी फ़हम जो है वो इस बात को समझ ले कि अमर इलाही से कबल और अमर इलाही के बाद क्या है, और मशीयत क्या है और इरादा क्या है। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है ये अब्दुल खालिक है। इसमें जो है वो हमारे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि बेशक अल्लाह ताला ने खल्क की मकादीर, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 पहले अंदाज़ा कर रखा था। ठीक है। ज़मीन और आसमान की पैदाइश से भी 50,000 पहले इरादा कर रखा था। फिर एक जगह आपने फरमाया कि हर शय के ख़जाने हमारे पास हैं, मालूम है,
اور اس سے قدر معلوم پر ہی نازل کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں، معلوم ہیں، اور اسے قدر معلوم پر ہی ہم نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، اس کے اندازے، اس کے تخمینے، اس سے قبل، اس کے بعد ہر چیز. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے یہ ہمارے پاس تحقق آتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا تخلق آتا ہے. اب ٹھیک ہے، تخلق کیا ہے اس اسم کا؟ کہ اللہ کی مدد کا طلبگار ان امور میں جن کے لیے اس نے ہمیں مکلف کیا ہے. تو اب اللہ کی مدد جب ہم اس سے طلب کر رہے ہیں تو وہ کن طریقوں پر ہوگی، ان کا فہم، ان کے ساتھ تخلق، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کا پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے درست تخمینے کا علم ہمیں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ کام تخلیق کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ارادہ کرتے ہو، یعنی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کام کا ہم ارادہ کریں گے تو ہم اس طرف جائیں گے. آپ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صوفی تفسیر کے راستے کھول دیے. آپ نے ارادہ کیا تو آپ اس وقت میں اٹھ کے اس تفسیر کو سنتے ہیں جس میں آپ کا سونے کا وقت ہے، جبکہ یہاں پہ تخمینے اور ارادے کے لحاظ سے یہ غلط وقت ہے. اس کا صحیح تخمینہ اور صحیح ارادہ کا صحیح جو تخمینہ یا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس کا فہم حاصل کریں اور اس کا تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ یہی طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا ہے، یہی طریقہ حضور غوث پاک کا رہا ہے، یہی طریقہ مولانا روم کا رہا ہے، یہی طریقہ ابن عربی کا رہا ہے، یہی طریقہ ہمارے اولیاء کرام کا رہا ہے. ہم اگر ان کی وہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر وقت ہے، کیونکہ اب شیطان بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تھکے ہوئے بھی ہم ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے لیکن اس کے بعد جیسے اب جب ہم اسے ختم کریں گے آپ کا دن چڑھ جائے گا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کریں تو الحمدللہ ہم جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا اتنا کم ہے کہ ہم اپنے نبی کے، اپنے اولیاء کرام کے، اپنے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے اس وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. کیوں ہم نے اس وقت کو بھی لیا تھا؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں وہ فیض حاصل ہو ہمارے انبیاء کا اور ہمارے اولیاء کرام کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس سارے وقت کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور بھی فرمائے اور ہمیں اس کا فیض حاصل بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. اس میں جو جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فہدا، اور پھر ہم اس کو میں ہدایت بھی دیتا ہوں اور میں اس کو جو ہے وہ علم بھی عطا کرتا ہوں. تو یہ اسماعیل حقی نے تو بڑی خوبصورت سی کچھ ڈفرینٹ حکایات، عجائبات المخلوقات کے حوالے سے بھی کی ہیں. اس کے اوپر کافی لوگوں کی ریسرچ بھی ہے، اور لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے سانپ کی دانش مندی ہوتی ہے کہ سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بوٹی ہے خاص قسم کی، اسے سبز دھانے کے پتے کہتا ہے کہ آنکھوں پہ لگاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا چلتا ہے کہ وہ اس بوٹی کو حاصل کرنے کے لیے طویل مسافت طے کرتا ہی رہتا ہے، ہمت ہی نہیں ہارتا، اور آخر کار وہ حالانکہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے باوجود وہ اس بوٹی کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ آنکھیں جو ہے اس کی روشنی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ اندرونی قسم کے جو حکمتیں، اندرونی قسم کی جو وہ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو مگرمچھ کی کاروائی، کہ مگرمچھ کا دوبر نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ فضلہ باہر اخراج کا جو ہے اس کا نظام نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایک اس کے جو ہے تو وہ اس کے فضلات جو ہوتے ہیں وہ اس کے منہ سے ہی نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر روز اس کے پر آتا ہے، اور پرندے کی دونوں طرف سے یوٹ کر کے نا وہ ڈنڈیاں سے بھی نکلی ہوتی ہیں کہ وہ جب پرندہ اس کے منہ میں آتا ہے تو وہ کہیں باہر نہ نکل جائے اس کی سانس سے یا اندر نہ چلا جائے، تو وہ اس تک رہتا ہے اور پھر مگرمچھ جو وہ کھاتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی یہ اس میں، اور گدھے اونٹ اور گدھا جو ہوتے ہیں اگر ان کو رات میں بھی آپ سفر کر دیں تو وہ کبھی بھی وہ راستہ نہیں بھولتے. تو اس قسم کی جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تو ان چیزوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس میں جو ہے وہ کتنی عجائب المخلوقات بھی ہیں، اور ان کی کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم زیادہ تر انسانیت کے اور اپنے جسمانی حوالے سے میڈیکل اور باقی علوم پڑھتے ہیں، لیکن جو دیگر حیوان ہیں ان کے یہ علوم اللہ تعالیٰ نے خود سے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں. ہمارے علوم کی طرح ہم ان حقائق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا کرے، اور آج کی ہماری تفسیر کے لیے جو ہے وہ ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. اور صدق اللہ العظیم. 1 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، شاید کہ کسی بھی لمحے